बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे अभी 3 हफ्ते हुए हैं मैंने खादिम पाकिस्तान का ओहदा संभाला। तो मैं इन 3 हफ्तों में पूरे पाकिस्तान का मैंने दौरा किया और जब केपी में आना था तो मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं यहाँ पर शांगला में आऊँगा और आपके साथ केपी के दौरे का आगाज करूँगा। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। ये पाकिस्तान का केपी इंतहाई खूबसूरत सूबा है। यहाँ के हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी बड़े बहादुर लोग हैं आप, और आप पाकिस्तान के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आपने पाकिस्तान का झंडा हर वक्त अपने हाथ में थामा और उसको ऊंचाइयों पर लेकर गए। ये वो सूबा है जिसकी तारीख अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको कहना चाहता हूं कि मैं केपी के अवाम, बुजुर्गों, चाहे शांगला है या पिशावर है या कोहाट है या बन्नू है, मैं चाहे वो हजारा है, केपी के का चप्पा चप्पा और केपी के अंदर मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान, बहनें और माएं, मैं आपको सलाम करता हूं। आप बड़े गयूर लोग हैं और इंशाअल्लाह आप हमेशा पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन जो मैं बात आपसे आज करने आया हूं वो ये कहने आया हूं कि जब तक मैं, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से मुझे खादिम पाकिस्तान बना के रखा, मैं आपसे कभी खुदा के फजल करम से झूठ नहीं बोलूंगा। आपके साथ झूठे वादे नहीं करूंगा। गलती होगी तो आपसे आपको गवाह बनाकर माफी मांगेंगे। और एक बात सुन लें कि जब तक मेरी जान में जान है, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं, केपी के गयूर अवाम, सुन लो मेरी बात कि मैं दिन रात अंत तक मैं काम करूंगा और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। मैं दिन रात आपके लिए काम करूंगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आपको मैं आज वादा करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे पता है कि यहां पर पिछले 8 साल हुकूमत रही पीटीआई की और फिर अब 4 साल इनकी हुकूमत है। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर कि कितने अस्पताल इन्होंने बनाए और कितने अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां बीमारों को मुहैया की, कितने अस्पतालों में इन्होंने गरीब लोगों के, यतीमों और बेवाओं के मुफ्त इलाज किए। मैं कोई यहां पर बड़ी बात नहीं करना चाहता। जिस सूबे में मैं था 10 साल खादिम पंजाब, वहां पर हर अस्पताल में गरीबों, यतीमों और बेवाओं का मुफ्त इलाज होता था। और अब दोबारा 4 साल बाद वहां पर मैंने शुरू करवाया है और अद्वियात वो मिलती हैं जो कि
वजीर आजम का बेटा, गवर्नर का, वजीरों का, मशीरों का, MNS, वो अद्वियात वहां पर मिलती हैं जहां पर गरीब और अमीर की पहचान के बगैर वो दवाई मिले। वगरना इस मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी इलाज और दवाई के बगैर सिसक सिसक कर जान दे देता है, और अमीर आदमी पाकिस्तान नहीं, शुमाली अमेरिका में और फ्रांस और यूरोप में महंगा तरीन इलाज कराता है। मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो KP समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अभी महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया। कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जो नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगती रही। पेशावर की BRT बस चलती रही और जलती रही, और कई साल वो मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। अरबों रुपए की करप्शन हुई। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 11 महीने में मेट्रो बसें हमने चलाई, और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, वो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं, जिल्लत और इज्जत उसके हाथ में है, कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में है, मगर मैं जान लड़ा दूंगा और KP वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाअल्लाह। यहां पर महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई और जिंदगी एक गरीब घर के ऊपर तंग हो गई। अभी मैंने रमजान शरीफ में चंद सूबों में रमजान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी भी सस्ती कराई और आटा भी सस्ता कराया। मैंने KPK के जो ज़ोमा हैं उनको भी कहा, इस पर किस अमल हुआ वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आज यहां पर एक ऐलान करना चाहता हूं। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा, वहां का वजीर आला उसका ऐलान करेगा। मैं चाहूंगा कि KP में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पंजाब के साथ KP तरक्की करेगा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा। अगर अकेला पंजाब तरक्की करता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इसी तरीके से मैं आज यहां पर यह भी ऐलान करना चाहता हूं, वजीर आला जो KPK के हैं उनकी खिदमत में अपील करना चाहता हूं कि वो तमाम अस्पतालों में अद्वियात गरीब लोगों के लिए और इलाज फ्री कर दें, और अगर करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत अजर अता फरमाएगा। अगर नहीं तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, अपने KPK के हजारों लाखों जो मरीज हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके फ्री इलाज के लिए शहबाज शरीफ
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، مجھے علم ہے کہ اگر KPK کے وزیر اعلیٰ نے میری یہ اپیل نہ مانی اور آٹا سستا نہ کیا ہر دکان پر، ہر محلے میں، پورے صوبے میں، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے تو اس کے لیے یقیناً اربوں روپے کی رقم درکار ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتے، قرضے لے لے کر پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو پھر مجھے وہ KPK کے ہر دکان میں سستا آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں انشاءاللہ چاہے جو چیز بھی اس قوم کی ہے وہ آپ کی ہے، وہ سندھ کی ہے، وہ بلوچستان کی ہے، وہ پنجاب کی ہے، اس کو میں بیچوں گا مگر KPK کے عوام کے لیے سستا آٹا مہیا کروں گا ہر صورت۔ کیونکہ اگر آپ کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو، بچوں کو اگر سستا آٹا نہیں ملتا، سستی چینی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، وہ کس طرح جا کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں؟ اگر ایک گھر میں کماؤ کا، ان کے والد کا اگر انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے، کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان، جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا، آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ خدارا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور محنت کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے، سب کا حق ہے۔ مگر یہ پاکستان 75 سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ 4 سال جو بدترین حکومت تھی، کرپشن تھی اور انتہائی نااہلی اور نالائکی تھی، جس کی بنا پر تیل بھی نہ آ سکا، گیس بھی نہ آ سکی، بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس لگا دیے تھے، بہت شاندار اور بہت اعلیٰ، لیکن ان کی دیکھیے شومیہ قسمت، تیل ٹائم پر نہ منگوایا، گیس نہ منگوائی، اور ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔ میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی مجھے دعائیں چاہیے۔ ہماری مخلوط حکومت ہے، دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اپنی جان لڑا دیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت دا ٹھیک دا جی دا ڈھیرا میرا بانی یہ بتائیں
یہ بتائیں کہ آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں پر بشام میں 10 کلو کا آٹا کی بوری کتنے میں بکتی ہے؟ دس کلو 10 کی قیمت 100 روپیہ 700 10 کلو 720 میں بک رہا ہے. تو پھر سن لو، جو قیمت کل اور پرسوں پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ. اور اگر کوئی شکایت ہوئی تو امیر مقام یہاں کھڑا ہے، نواز شریف کا شیر، یہ بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا شاندار آدمی ہے. اس کو میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں، اس آدمی سے. بڑا تکڑا آدمی، محنتی آدمی ہے. تو جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں، مگر پہلی نشست میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کے پاس بار بار انشاءاللہ آؤں گا اور آپ سے اور بھی کچھ اعلانات میں نے آج کرنے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ جلد آؤں گا. لیکن تب آؤں گا کہ جب آج کے اعلانات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. میں شہباز شریف ہوں. سن لو میری بات. یو منٹ کا کیا کہتے ہیں، صبروں کا آدم، یو منٹ صبروں کا. میں میں شہباز شریف ہوں، خطا کار انسان ہوں. اس مالک سے دن رات معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. 4 سال جو شخص اسی عہدے پر قائم تھا، دن رات قوم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ورغلایا، اور پھر اب اپنی تقریروں میں 4 سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں. کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی 52 روپے سے وہ 100 روپے پہنچ گئی؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں، نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا وہ 100 روپے پہنچ گیا؟ کیا بتائے گا قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، مگر آج لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عوام تڑپتی رہی؟ ایسا نہیں ہوگا. شہباز شریف جاگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ آرام سے سوئیں گے انشاءاللہ. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر مقام نے تو بڑی لمبی لسٹ تیار کی ہے. یہ اور ڈاکٹر عباد کہاں؟ ڈاکٹر عباد کدھر ہے؟ یہاں پر میں جو گریڈ اسٹیشن پورن پلاننگ، پورن میں جو گریڈ اسٹیشن ہے 132 kV کا، اس کو میں انشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں ہے اس مالک نے مدد کرنے کے کتنی دیر میں بنے گا، لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ 3 مہینے میں بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو یہاں پر نوجوان ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کھڑا کریں.
سارے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر میں آپ کو یہاں پر میڈیکل کالج کا میں تحفے کا اعلان کرتا ہوں. میڈیکل کالج اور اس پورے علاقے کی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، دیکھیں میری بات سنیں. اگر ایمانداری کی بات ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اگر ہمارے پاس اس وقت مسائل ہوتے، خزانہ خالی کر گیا، قرضے ہیں. ابھی میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس بہت پرتپاک طریقے سے ملے. وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے بے حد محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، پاکستان کے لیے میں ہر چیز کروں گا، لیکن مجھے بتا. اس کے بعد میں گیا ابو دھابی میں، سعودی عرب میں میں ملا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور ابو دھابی میں ملا کراؤن پرنس محمد بن زائد سے. انہوں نے بھی انتہائی گرم جوشی سے، انتہائی محبت سے ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ شہباز شریف، ہم پاکستان کے عوام کے لیے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں. والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، شیخ زائد پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور پاکستان کے لیے سعودی عرب نے جو 75 سالوں میں جو مدد کی اور ساتھ دیا، اس کا الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح شیخ زائد مرحوم اور ان کے صاحبزادے پاکستان کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر کام کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں. مگر مجھے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کب تک ہم کشکول لے کے پھریں گے؟ کب تک ہم کشکول لے کے پھریں گے؟ کب تک ہم بھیک مانگیں گے؟ بھیک کے ذریعے زندگی نہیں ملتی، بھیک کے ذریعے موت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ نماز ادا کرو اور پھر رزق کی تلاش کے لیے دوڑ جاؤ، انصاف کرو اور محنت کرو. تو صرف اور صرف اگر ہم نے اس ملک یہ پہاڑ ہیں، ان میں معدنیات ہیں، اللہ نے اس صوبے کو، پاکستان کو دریا دیے، پہاڑ دیے، معدنیات دی، لیکن آج بھی ہم غریب بچے آج سکول نہیں جا سکتے. اگر ان کی والدہ بیمار ہوتی ہے تو ان کو دوائی نہیں ملتی. جب والدہ دوائی نہ ہونے کے بنا پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ منشا نہیں تھی حضرت قائد اعظم کی، اور یہ منشا نہیں تھی ان عظیم شہیدوں کی جنہوں نے اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. منشا یہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. لیکن 75 سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. آئیں، تکڑے ہوں، کھڑے ہوں، اللہ کا نام لے، آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سب ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا. مگر سو کر نہیں، چھو منتر سے نہیں، بیٹھ کر نہیں، محنت خون پسینہ بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا. تب ہم بیکاری پن ہمارا ختم ہوگا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. شانگلہ کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بات سن لو. یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا، اور مسلمانوں کو پیغام دیا 1857 میں جب ہندوستان جب تھا، اس وقت آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریز کے ٹوڈی تھے ان کو اقبال نے پکارا اور یہ کہا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اے مسلمان، اگر دنیا میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اس کے بغیر پھول کی خوشبو نہیں ہوتی
اور یہ بھی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے کہ غریب آٹا لے 100 روپے کلو اور امیر کو چاہے 1000 روپے کلو میں ملے تو اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ غریب مہنگی دوائی لے تو اس کی پوری تنخواہ ختم ہو جائے، امیر اگر یورپ اور امریکہ میں علاج کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ وہ نظام نہیں ہے جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے آخر میں پھر ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہوں اور بات ختم کرنے سے پہلے میں اس پورے علاقے کے لیے، چاہے وہ گلیاں ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں چھوٹی، چاہے وہ کوئی اور پانی کے معاملات ہیں، اس کے لیے میں 2 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سہولتیں ہوں۔ اور بشام خواجہ خیل ایکسپریس وے اور پہلے ہی وہ اسکیم میں شامل ہے، انشاءاللہ اس کو میں جاتے اس کو تیز کراؤں گا اور اس پر کام تیز کریں گے۔ میرے ساتھ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے، محنت کرو گے، محنت کرو گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے اور پاکستان کا بھیکاری پن ختم کرو گے۔ تو پھر میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ، ہاں ایک منٹ کو مہربانی صبر کو۔ گندم کی بات کی، گندم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی کے پی کے سے ایک بات آئی، مطالبہ آیا، میں نے فوراً اس کو حل کروایا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کے پی کے والوں، چاہے پوری دنیا میں اس وقت گندم اور تمام جو اشیاء ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور قلت ہے، وہ جنگ جاری ہے یوکرین کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو گندم کے حوالے سے مجھ سے کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ صرف آپ کی حکومت کو ایمانداری سے، شفاف طریقے سے اس کی تقسیم کرنی ہوگی، وگرنہ انشاءاللہ گندم وافر مقدار میں ہے، پاس کو بھی موجود ہے۔ میں بھی پنجاب کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو گندم دے، کوئی آپ کو انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ پاکستان قائد اعظم نواز شریف، ڈیرا میرا بانی، خدا حافظ، خدا